नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सियालकोट इलेक्शन में PP38 के इंतखाबी नताइज की असल कहानी क्या है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को डायरेक्ट फ़ोन का मामला क्या है। जनरल बाजवा की जानिब से इस फ़ोन का किस नौयत का जवाब दिया गया। एक वीडियो के पीछे जो कहानी बयान की जा रही है उस कहानी के पीछे असल और मानी खेज किस्सा क्या है। आखिरी 7 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पूरी बाजी पलट कर रहेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सियालकोट में PP38 के जो इंतखाबी नताइज आए जिनको एक अपसेट शिकस्त कहा जा रहा है नून लीग के लिए, इन इंतखाबी नताइज के पीछे असल कहानी क्या है। तो मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास ये नशिस्त कोई पिछले 5 साल से 10 साल से या 15 साल से नहीं बल्कि 3 अशरों से मुस्लिम लीग नून के पास ये नशिस्त मुसलसल मौजूद थी और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही कामयाबी हासिल कर रहे थे। और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो नशिस्तें जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे मजबूत सियासी कले हैं, उन कलों में भी मजबूत तरीन कला इस जो नशिस्त है, ये जो PP38 वाली है, इसको मजबूत तरीन नून लीग का कला कहा जाता था। अब 2018 को जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे इसी PP38 में, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने उस वक्त 57,617 वोट हासिल किए थे, जबकि इनके मुकाबिल जो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने 40,531 वोट हासिल किए थे, यानी तकरीबन 17,000 वोटों की बर्तरी से उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने तहरीके इंसाफ को शिकस्त दी थी। और उस वक्त एक तहरीके लब्बैक का फैक्टर भी था। मुस्लिम लीग नून का ये इल्ज़ाम था रियासती इदारों के ऊपर कि तहरीके लब्बैक को इसलिए इंतखाबी अखाड़े में उतारा गया ताकि वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़े। उस वक्त 7,000 वोट जो हैं तहरीके लब्बैक ने लिए थे। इस तरह दावा मुस्लिम लीग नून ये कर रही थी कि उसकी असल जो लीड है तहरीके इंसाफ पर वो 24,000 की थी। अगरचे वो जो दावा था कि तहरीके लब्बैक को कोई मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़ने के लिए मैदान में उतारा गया था, वो बाद में खुद अस्करी क़यादत ने उसको मुस्तरद कर दिया था और राना सनाउल्लाह ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया था कि इस तरह की कोई बात नहीं। अब चूँकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये इलेक्शन जो है वो बड़ा ही एक दिलचस्प खेल था। ख्वाजा आसिफ चूँकि नून लीग के मरकज़ी उम्मीदवार भी हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स क्या आएंगे। अब जब 2021 में इसी नशिस्त पर ये इलेक्शन हुआ तो उससे 7 दिन पहले क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। पहले तो आपको बताएं कि इस हलके में कुल वोटर्स की तादाद 2,33,422 थी और 165 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे इस हलके में। अब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने और उनके जो करीबी साथी हैं और मुस्लिम लीग नून की जो सियालकोट की तंजीम है उसने बहुत ही एग्रेसिव एक कैंपेन की थी, एक इंतखाबी मुहिम चलाई थी और मरियम नवाज़ भी ख़ास तौर पर सियालकोट के इलेक्शन में आखिरी दिनों में इंतखाबी कैंपेन में शरीक हुई थी। बहुत से एतराज़ात भी आए थे कि एक इंतखाबी मुहिम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं यहाँ पर जलसों से खिताबात भी करती रहीं और ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन से सिर्फ 7 दिन पहले मरियम नवाज़ को ये कहा था कि ये तो हमारी एक पक्की सीट है, ये सीट मैं आपको तोहफे में पेश करूँगा, आप इस सीट की जानिब से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जो एक नाकाबिल यकीन शिकस्त का सामना करना पड़ा नून लीग को,
تو اس کے بعد بہت کانفیڈنٹ تھی مسلم لیگ نون کہ اس شکست کے وجہ سے جو مسلم لیگ نون کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کسی طریقے سے یہ جو سیالکوٹ کی نشست جیت کر اس شرمندگی کا جو ہے آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ خفت جو ہے وہ مٹائی جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک جب یہ الیکشن ہونے والا تھا تو عطا تارڑ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کسی کو نجی محفل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیا، بلکہ ٹی وی کیمروں کے سامنے دیا، اور ان کو جو ایک پورا انہوں نے نیریٹو بنایا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو اس پس منظر میں انہوں نے جوش و جذبات میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو ریاستی اداروں نے دھاندلی کروائی تھی، اب سیالکوٹ کا بائی الیکشن آ رہا ہے، سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب آ رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم 10-12 ہزار ووٹوں سے تحریک انصاف کو ہرائیں گے، اور اگر تحریک انصاف کو ہم 10-12 ہزار ووٹوں سے نہ ہرا سکے تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا۔ یہ ARY کے پروگرام میں، عادل عباسی صاحب کے پروگرام میں عطا تارڑ نے کہا کیمروں کے سامنے کہ اگر ہم سیالکوٹ الیکشن میں 10-12 ہزار لیڈ سے نون لیگ کو نہ ہرائیں تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ اور اب ظاہر ہے کہ الیکشن تحریک انصاف جیت گئی ہے، تو اپنا نام بدلنے کے حوالے سے عطا تارڑ جو ہیں وہ خود ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کے دن بھی عطا تارڑ کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا، جو کہ بہت سے چینلز نے چلایا، کہ کسی قسم کی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اب تک پیش نہیں آیا، کوئی دھاندلی والا جو ہے ہمیں اس وقت جو ہے شور کسی پولنگ سٹیشن پر نظر نہیں آ رہا، کوئی دنگا فساد نہیں ہو رہا، کوئی فائرنگ کے واقعات نہیں ہو رہے، اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا اسی الیکشن کے متعلق، وہ ٹویٹ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں ہماری اسکرین پر، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گریٹ مومنٹم گوئنگ آن ارلی، یعنی سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ بڑا مومنٹم بنا ہوا ہے اس وقت نون لیگ کے لیے۔ اس وقت تک نون لیگ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی دھاندلی وغیرہ ہوئی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو رزلٹس آئے ان کے پیچھے جو 2 اہم فیکٹر تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو خواجہ آصف نے کال کی جنرل باجوہ کو، وہ پورا معاملہ کیا ہے، اس کے جو 3 اہم ترین نکات ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ یہ نشست جو تھی، یہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی ایک روایتی نشست تھی، بلکہ یہ ایک ان کی موروثی نشست بھی تھی، اور جو سبحانی فیملی ہے یہ ہمیشہ سے یہ نشست جیتتی آ رہی تھی، اور ان کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نشست پر ایک خاندانی راج تھا۔ دوسری جانب یعنی یہ تو طارق سبحانی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا، لیکن جو PTI کے امیدوار تھے احسن سلیم، وہ ایک نوجوان امیدوار تھے، ایک نو آموز امیدوار تھے، اس لیے مسلم لیگ نون بہت ہی زیادہ پر اعتماد تھی کہ ایک ہماری خاندانی نشست، ایک ہماری موروثی نشست، پھر خواجہ آصف کا پورا سیالکوٹ میں جس طرح سے انہوں نے اپنا ہولڈ بنایا ہوا ہے، تو یہ نشست تو ہم ہر صورت میں جیت ہی جائیں گے۔ لیکن اس اعتماد کے باوجود جو نتیجہ آیا، اس نتیجے نے مسلم لیگ نون کو حیران کر دیا، کیونکہ PTI کے جو احسن سلیم ہیں انہوں نے 60,588 ووٹ حاصل کر لیے، جبکہ لیگی امیدوار طارق سبحانی جو ہیں انہوں نے 53,471 ووٹ حاصل کیے، یعنی تقریباً کم و بیش 7,000 ووٹوں سے بہت ضمنی انتخاب میں اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں یہ ایک بہت بڑا مارجن ہے کہ 7,000 ووٹوں سے تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے مسلم لیگ نون کے گڑھ میں جا کر، جو کہ بہت بڑی شکست تھی۔ اب چونکہ یہ پورا معاملہ مریم نواز نے وہاں پہ کیمپین کی تھی، اور شہباز شریف چاہتے تھے کہ نہ تو وہ آزاد کشمیر میں اس قسم کا بیانیہ لے کر جائیں جس قسم کا بیانیہ وہ گلگت بلتستان میں لے کر گئی تھیں، اور وہاں بھی مسلم لیگ نون کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو انتخابی میدان ہے
خدا را یہاں پہ مریم نواز کو نہ اتاریں، ورنہ گلگت بلتستان تو ہمارے ہاتھ سے پہلے چلا گیا، آزاد کشمیر بھی جائے گا، یہاں تک کہ پنجاب بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو آپ مریم نواز کا یہ جو ریاست مخالف بیانیہ ہے، پاکستان مخالف بیانیہ ہے، فوج مخالف بیانیہ ہے، اس کو بند کروائیں۔ لیکن میاں نواز شریف چونکہ چاہتے یہ تھے کہ مریم نواز پارٹی کے اوپر ڈومیننٹ رہیں، کہیں شہباز شریف پارٹی ٹیک اوور نہ کر لیں، حمزہ شہباز کہیں سامنے نہ آ جائیں، تو انہوں نے مریم نواز کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیالکوٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی مسلم لیگ نون ہار گئی، اور اب خود نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس معاملے پر مریم نواز سے بہت زیادہ ناراض بھی ہیں کہ آپ کی یہ جو ایک یک طرفہ پالیسی ہے کہ میں پارٹی صدر ہوں، لیکن آپ میری جو مشاورت ہے اور جو میرا مشورہ ہے اس کو بھی آپ اگنور کرتی ہیں، تو اس کے نتائج ہم نے اب بھگت لیے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو سیالکوٹ کی نشست ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے گئی، اور اس پر نون لیگ کے ذرائع خود تصدیق کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک دعویٰ کیا جاتا تھا وہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان ایک محاذ آرائی ہے جو دونوں کیمپس ہیں، جو مریم نواز کا اور شہباز شریف کا کیمپ ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں خواجہ آصف کی جانب کہ خواجہ آصف کی جانب سے جنرل باجوہ کو کال کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ تو چونکہ یہ جو حلقہ تھا PP 38 سیالکوٹ میں واقع تھا، خواجہ آصف سیالکوٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک دلچسپ انکشاف یہ بھی ہوا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں جب خواجہ آصف اپنی نشست ہار رہے تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ نشست ہار جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے ایک بڑا انوکھا کام کیا تھا، اور بہت عرصے تک انہوں نے اپنی پارٹی قیادت سے بھی اپنا یہ انوکھا کام اس وقت چھپائے رکھا، یعنی شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو بھی نہیں بتایا، لیکن بعد میں یہ پول کھل گیا تھا عسکری قیادت کی جانب سے، اور وہ کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے فون کیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈائریکٹ، اور ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے دھاندلی کے ذریعے یہ الیکشن ہروایا جا رہا ہے، جس پر جنرل باجوہ نے انہیں جواب دیا تھا کہ نہ تو اس الیکشن میں کوئی دھاندلی کے ذریعے جیتے گا، نہ کسی کو ہروایا جائے گا، اور اس کا پول اس وقت کھلا جب ایک ہائی پروفائل بریفنگ تھی جس میں جنرل فیض حمید جو DG ISI ہیں وہ بھی موجود تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، شہباز شریف موجود تھے، احسن اقبال موجود تھے، خواجہ آصف موجود تھے، بلاول بھٹو موجود تھے، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ تو وہاں جب بلاول بھٹو اور شہباز شریف، احسن اقبال نے کوئی اشاروں کنایوں میں 2018 کے انتخابات کے حوالے سے دھاندلی کا ذکر کیا، تو جنرل باجوہ اس وقت تھوڑے سے زچ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے تو مجھے ڈائریکٹ کال کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ مجھے دھاندلی کے ذریعے ہروایا جا رہا ہے، اور میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ کسی قسم کی دھاندلی سے نہ کسی کو جتوایا جائے گا، نہ کسی کو ہرایا جائے گا، اور آخر میں خواجہ آصف وہ الیکشن بھی جیت گئے۔ تو جنرل باجوہ نے یہ سوال کیا تھا، آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں ہار رہا تھا، تو پھر اگر آپ بتائیں کہ اگر دھاندلی ہو رہی تھی تو پھر آپ کیسے جیت گئے؟ کیا کوئی آپ نے آخر میں کوئی دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت لیا تھا؟ اب اس پر وہاں بیٹھے ہوئے شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ یہ بات خواجہ آصف نے اس وقت تک کسی کو نہیں بتائی ہوئی تھی، لیکن جنرل باجوہ نے ان کا پول کھول دیا۔ اور اب نون لیگ کے اپنے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے، کیونکہ خواجہ آصف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بیان بھی دیا تھا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ ہوں گے، اور ہم سب کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ ہوں گے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے بھی انہوں نے میاں نواز شریف کو کنونس کیا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز نے جب خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر، ریاست پر اور فوجی قیادت پر لگایا تھا، لیکن خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ اس میں فوج کا یا ریاستی اداروں کا کردار نہیں، انہوں نے اس معاملے پر الزام وزیر اعظم عمران خان پر لگایا تھا۔ تو اس وقت سے مریم نواز جو ہے وہ خواجہ آصف سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھیں، اور اب نون لیگ کے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے بڑی کھچائی کی ہے خواجہ آصف کی، کہ یہ جو حلقہ تھا ہمارا بالکل ایک محفوظ حلقہ تھا، اس میں ہم کیسے الیکشن ہار گئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس لیے بھی بہت زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ آلریڈی وفاق میں، پنجاب میں، KP میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں حکومت ہے تحریک انصاف کی، بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت ہے، تو جو ایک رہا سا ایک حلقہ تھا، اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں ہولڈ کے دعوے کیے جاتے تھے، اور وہاں بھی PTI نے اپنی برتری ثابت کر دی ہے، جس سے واضح انڈیکیٹر یہ مل رہے ہیں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے
وہ الیکشن بھی تحریک انصاف کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے مریم نواز جو ہیں وہ خواجہ آصف پر بھی برہم ہیں کہ ہمارے پاس ایک موقع تھا کہ ہم آزاد کشمیر الیکشن میں شکست کے بعد ایک نیا نیریٹو بنا سکتے تھے سیالکوٹ کی سیٹ جیتنے کے بعد، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث بنا ہے جو ہم سیالکوٹ الیکشن ہارے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔